अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। लास्ट 3 डेज में वाशिंगटन वर्जीनिया चला गया था। यहाँ थैंक्स गिविंग की छुट्टियाँ थी तो कुछ सहाफ़ी दोस्तों से मुलाकात को दिल कर रहा था। बहुत खूबसूरत विज़िट कहना चाहिए, बहुत अच्छी मुलाकातें हुई। बहुत से पॉलिटिकल लीडरशिप से, पीटीआई की और काफ़ी लोगों से मुलाकातें नहीं और बहुत दिलचस्प कहना चाहिए विजिट था। मगर जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो यकीन रखें वो वाशिंगटन से नहीं ली, वो पाकिस्तान से ही निकली है ख़बर। और बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है क्योंकि जो वाशिंगटन डीसी में पीटीआई की लीडरशिप है वो मेहनती कारकुन तो हैं मगर वो अंदर के लोग नहीं हैं। हम उस पर बात करेंगे। अच्छा देखें, मैं 2 लाडलों पर बात नहीं करूँगा जो अदालतों में पेश हुए। इमरान खान साहब के एक को लाडला बनाना है और एक का लाडलापन उतारना है। इमरान खान साहब का उतारना है और नवाज शरीफ को लाडलों का भी लाडला बनाना है, तो उस पर बात करना बेकार है। मैं गुफ्तगू करूँगा कि अमरीकी सफ़ीर क्यों मिले खान साहब से अदालत वहाँ जेल में, कि सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका का लारी अड्डा है बेसिकली। समझते हैं ना, लारी अड्डा, बस अड्डा जिसे कहते हैं। कोई भी किसी से मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है और ये सैटेलाइट स्टेट है बेसिकली। हम बात करेंगे कि पीटीआई में हो क्या रहा है, सोचा क्या जा रहा है और किस मामलात पर क्या आगे चीज़ें बढ़ रही हैं और किस नहज पर काम हो रहा है। देखिए, पहली खबर तो यह है कि खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि खान साहब डील लेने में देर नहीं करेंगे और उन्हें अब समझ भी आ गया है कि उनके अकेले फैसलों ने पार्टी को दीवार से नहीं लगा दिया, दीवार से नीचे कहीं पाताल में फेंक दिया है और पूरी पार्टी परेशान है। हम इस पर बात करेंगे। फिर ये जो अलीमा खान ने कहा कि हम डोनाल्ड लू को सू करेंगे, उस पर पार्टी यूएस से जो है पीटीआई की वो नाराज़ भी हुई। और मगर हमारा पॉलिटिकल वर्कर जो है वो खुलकर कभी सामने तो आता नहीं है, तो मजम्मत भी करते हैं मगर ऑन द रिकॉर्ड नहीं करते, बस बातों में करते हैं, इनकार कर देते हैं कि जी पब्लिक में आके नहीं कह सकते, कि एक पार्टी डिसिप्लिन का बहाना बनाते हैं। जिसमें दिलचस्प बात यह है कि खबर पहले ही आई कि ट्विटर के स्पेस पर सज्जाद बरकी का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि उन्होंने गुफ्तगू करते हुए स्पेस पर कहा कि जी, पहले खबर ये निकली कि जी उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसा कोई प्लान नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता कि डोनाल्ड लू जो अंडर सेक्रेटरी हैं और साइफर के हवाले से आप सब जानते हैं उन्हें, कि सज्जाद बरकी ने कहा कि डोनाल्ड लू एक फ़र्द का नाम नहीं है, वो एक हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक हुकूमत का नाम है। तो ये इंतहाई मुश्किल ही नहीं, आलमोस्ट नामुमकिन बात है कि आप हुकूमत अमरीका को सू करें। और ये सज्जाद बरकी वही हैं जो लॉबियस्ट फर्म जिन्होंने हायर की और जो खान साहब के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा वोकल हैं अमेरिका में और अमेरिकन कांग्रेस में, सेनेट में और यहाँ की सिविल सोसाइटी में बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। तो जब मैंने इस सिलसिले में गुफ्तगू लोगों से की, मालूमात हासिल की जो वाकिफ़ाने हाल कहलाते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, सज्जाद बरकी ने ये तो नहीं कहा कि हम कोई मजम्मत करते हैं या हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने स्पेस पर कहा कि मिस इंटरप्रेट किया गया और उन्होंने, अलीमा खान ने मिस इंटरप्रेट किया। तो बात वो ये नहीं कहना चाहती थी, वो कुछ और कहना चाहती थी, निकल कुछ और गया मुंह से। मतलब ये कि पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है, सब हादसाती लोग हैं भाई, पॉलिटिक्स में आ गए तो बहनें भी आ गई। हालात और वक्त के तहत ज़रूरतों के तकाज़े अपने होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं। मगर फिर मुझे एक बहुत ही अंदर के आदमी ने, जो पीटीआई के कहना चाहिए सज्जाद बरकी, जो स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ अदा कर रहे हैं, तो पता चला कि जनाब सू का तो कोई चक्कर नहीं है, मगर पार्लियामेंट में, मतलब कांग्रेस में
اس کی انکوائری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ لو کو پارلیمنٹ میں بلا کے، کانگریس میں بلا کر ان سے گفتگو کی جائے، معلوم کیا جائے کہ یہ ایکچوئل قصہ کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں ٹیکسس، آسٹن جو ٹیکسس کا کیپٹل بھی ہے، وہاں پر ایک کانگریس مین ہے مائیکل تھامس میکول سینئر، یہ 2005 سے ریپبلکن کانگریس مین ہے اور اس وقت ہاؤس کمیٹی کے کانگریس میں چیئر پرسن بھی ہیں، چیئرمین ہے۔ تو ان سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے ہاں کر لی، مائیکل تھامس نے ہاں کر لی کہ ٹھیک ہے، تحقیقات کے لیے ہم ڈونلڈ لو کو بلا سکتے ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ہیئرنگ کی جا سکتی ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی یہ پورا قصہ آپ یہاں پر بیان کریں، کہ پھر اسے انالائز کیا جائے کہ یہ معاملہ وائلیشن تھا، نہیں تھا، ایسا کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، اور انہوں نے وعدہ کر دیا جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے۔ مگر اچانک بیچ میں یہ حماس اور اسرائیل کا کانفلکٹ سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ فی الحال دبا ہوا ہے۔ مگر پی ٹی آئی امریکہ کو اور سجاد برقی گروپ کو، پی ٹی آئی امریکہ تو بہت بڑی ہے، مختلف گروپ بھی ہیں اور زیادہ تر لوگ تو مظاہرے کے لیے ہیں یا چندہ جمع کرنے کے لیے، مگر جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان میں ون آف دم کہنا چاہیے سر فہرست ہے، وہ سجاد برقی ہیں۔ تو ان لوگوں کو یقین ہے، جو ان کے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ جناب یہ تحقیقات ہوں گی اور کانگریس میں ڈونلڈ لو کو پیش ہونا ہوگا۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑی کامیابی ہوگی، مگر میں یقین سے یہ بات جانتا ہوں کہ نکلے گا اس میں بھی کچھ نہیں، اور یہ ایک فارمیلٹی ہوگی، نمبر بنانے کی کہانی ہوگی، اور اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو، اور کوئی اس کا اچھے نتائج نہیں ہوں گے۔ اور اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر ملاقات ہوئی ہے، میں نہیں کنفرم کر سکتا، کہ ذرائع کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی جیل میں امریکہ ایمبیسڈر سے، جو پاکستان میں پاکستانی ایمبیسڈر ہے، اور اسی تحقیقات کے حوالے سے کوئی نیگوسیشن ہوئی ہے، کوئی معلومات ایک دوسرے کا تبادلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ریپبلکن اس بات پہ ایگری کر گئے ہیں کہ جی یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور معاملہ کانگریس مانا چاہیے، تو اٹس ناٹ اے جوک، یہ ایک سیریس بات ہے۔ تو یہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ خان صاحب جو جس صورتحال کا شکار ہے، اس کا اندازہ اب ایسے لگا ہے، میں اگلی مین خبر پر آتا ہوں کہ جناب پی ٹی آئی میں اس پر زور یہ دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو اگر سزا ہو جاتی ہے، نااہل ہو جاتے ہیں، گو کہ نااہلی اور سزا ان کی دونوں معطل ہیں توشہ خانہ کیس میں، مگر یہ کانسٹیٹیوشنل ایک آرگومنٹ ہے، میں وکیل نہیں ہوں، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، تو پارٹی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، الیکشن اگر ہو رہے ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کی باغ ڈور وقتی طور پہ جب تک خان صاحب کو ریلیف نہیں مل جاتا، معاملات درست نہیں ہو جاتے، تو پارٹی کسی کے ہاتھ میں مطلب کوئی لیڈ کرے اس کو خان صاحب کی جگہ۔ اب یہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، پارٹی ورکر جو پارٹی کی سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے، جو باہر ہے اور جو جیلوں میں نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ پارٹی بشرا بی بی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، جس کے لیے ایک لابی ہے بشرا بی بی کے ساتھ، وہ یہ کوشش کر رہی ہے، اور جو پارٹی کی جو اراؤنڈ میں کہنا چاہیے خان صاحب کے لوگ ہیں جو لائل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا تصور کیے جاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی وقت بھی کوئی بڑا کام کر سکتی ہیں اور پارٹی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، اور کچھ کا تو یہ بھی خیال ہے کہ بشرا بی بی کو خان صاحب کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا تھا، وہ پہلے سے اسٹیبلشمنٹ کی اسٹوج ہے یا ان کی اسپائے ہے، وٹ ایور، جو فیض حمید سے ان کے ریلیشن بتائے جاتے ہیں اور جو باقی معاملات ہیں، تو اس حوالے سے بڑا کنسرن ہے۔ بلکہ یہاں تک بتانے والوں نے بتایا مجھے کہ علیمہ خان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خان صاحب سے جا کر بات کریں اور ان سے کہیں کہ اس سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کا کوئی آدمی پارٹی میں اپنی پینیٹریشن جو ہے اس کو استعمال کر کے
اپنا بندہ نامزد کروا لیں اور پارٹی اور بکھر جائے تو خان صاحب خود یہ کام کر دیں اور اعلان کر دیں کہ میرے غیر موجودگی میں پارٹی کو کون لیڈ کرے گا. اچھا پھر ساتھ میں جو بتانے والے کہتے ہیں کہ جی پارٹی میں ایک بڑا طبقہ ہے جو چاہتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے نا پارٹی کو لیڈ کریں, ان کی بہن بھی ہیں اور اپنے بھائی سے لائل بھی ہیں اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو اس حوالے سے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتی ہیں اور لوکل معاملات کو بھی. گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ لو کو سو کرنے کا کہنے کے بعد یہ تصور کیا جائے کہ وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتی ہیں. تو بہرحال کہ وہ امیدوار ہیں بشرا بی بی کے مقابلے میں, مگر ساتھ میں پھر یہ بتایا گیا کہ علیمہ خان بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ پارٹی لیڈ کریں, کیونکہ پھر یہ ڈائنسٹی کا تصور ابھرے گا اور وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ ایسا کوئی تصور ابھرے کہ یہ بھی ایک موروثی پارٹی ہے, مسلم لیگ نون کی طرح, پیپلز پارٹی کی طرح, جے یو آئی کی طرح, اے این پی کی طرح. تو وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو علیمہ خان گروپ ہے اور جو بشرا مخالف گروپ ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ اس وقت لائی جائے جو غیر ملکی ہو, اوورسیز ڈائسپورا سے ہو اور دوہری شہریت رکھتی ہو, مگر ابھی یہ نہیں پتا کہ دوہری شہریت رکھنے والا وہ لیڈ کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشنلی یا نہیں کر سکتا ہے. تو جب پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے یا مقصد, انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر ملکی ہوگا, ڈوئل سٹیزن شپ ہوگی, تو اس پر بآسانی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا, مگر شخصیت بھی ایسی چاہیے جو مرنج ہو, جس کے کوئی بڑے ڈریم نہ ہو, ایمبیشن نہ ہو پولیٹیکلی, اور وہ خان صاحب کے لیے آنیسٹی سے اس وقت تک کے لیے کام کرے جب تک خان صاحب کو ریلیف نہیں ملتا اور خان صاحب اپنے مسائل سے باہر نہیں نکلتے. اب سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ خان صاحب ڈیل کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا انہیں, تو اب پارٹی کے وہی رائے جنہوں نے مجھے علیمہ بمقابلہ بشرا بی بی سنایا, انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈیل کرنے کے لیے اب بالکل تیار ہیں اور خان صاحب بھی تیار ہیں, کوششیں بھی ہو رہی ہیں, مگر وہاں سے پراپر رسپانس ابھی نہیں ہے. اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ فوج میں کنسرن ہے کہ خان صاحب کو اگر پولیٹیکلی کوئی الاؤ کر دیا جائے تو خان صاحب انتقامی کارروائیوں کا جو ایک پارٹی میں تاثر ہے, جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف ایک بہت خوفناک ریزنمنٹ ہے, تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہاں تک آفر کی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو, آرمی چیف آف پاکستان کو, جو بھی گارنٹیاں چاہیے اس حوالے سے جو ان کے کنسرن ہے, تو وہ ہم گارنٹیاں بھی پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں, اور ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم عاصم منیر کے خلاف نہیں ہیں, ہم ود ان دا کانسٹیٹیوشن اور ود ان دا سسٹم رہ کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اور خان صاحب اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی اب بیٹھنے کو تیار ہیں. دیکھیں یہ تو ہونا تھا, مگر خطرہ دوسری جانب وہی ہے کہ خان صاحب کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. یو ٹرن کو پالیٹکس کا ایک کی سمجھتے ہیں اسٹریٹجی جو ہے, تو اس حوالے سے معاملات ابھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کسی بھی موقع پر یو ٹرن لے لیتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, اور جو لے کر آئے ہیں ان کو بھی معلوم ہے. پارٹی ورکر کی ایک بڑی اکثریت بھی سمجھتی ہے اب کہ خان صاحب نے غلطی پہ غلطی کی, اور کسی کو سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں اور مانتے نہیں ہیں. تو یہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی مسائل ہیں. تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ انہیں ایک پلین لیول فیلڈ مل سکتی ہے الیکشن میں اور بڑے پیمانے پہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. انہیں یقین نہیں ہے کہ خان صاحب کو الیکشن سے پہلے کچھ ڈیل مل سکتی ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ جی کوشش تو کرنی ہوگی, اور سب نے ریلائز کر لیا ہے کہ جو 75 ایئر کا سیج ہے اس میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی طاقت سے جو تمام ریاستی اداروں میں پینیٹریشن جس کی ہو, عوام میں پینیٹریشن ہو, اور ایک چنک آف سوسائٹی اس کے ساتھ ہو, وہ غلط یا صحیح آپ ان سے لڑ کر کوئی بڑا پولیٹیکل اچیومنٹ ان کو مل سکتا ہے خان صاحب کو یا کسی کو بھی. تو
جو کہا گیا تھا کہ خان صاحب ڈیل لیں گے، تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کو بہت پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، اپنے اراؤنڈ میں لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا اور ان کی بات کو سننا چاہیے تھا، ماننا چاہیے تھا۔ بند گلی میں داخل ہونے کے بعد اچھا، اور پھر ڈیل بھی کیا مانگی جا رہی ہے کہ جی ون ون سچویشن ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نکو نہ ہو اور خان صاحب کا بیانیہ بھی اپنے طور پہ قائم رہے۔ تو یہ مجھے تو بہت مشکل نظر آتا ہے، وہ شرائط کیا ہوں گی۔ اچھا، پھر دوسری یہ کہ باہر جانے کے اس پر پی ٹی آئی کے جو میرے سورسز وہ کہتے ہیں خان صاحب باہر نہیں جائیں گے۔ اچھا، میں کہتا ہوں خان صاحب باہر بھی اگر چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے ڈیل کو کوئی گارنٹی کرے کہ جیسے نواز شریف کو سعودی عرب نے کی پہلے جس طرح سے ہوا، اور کیا خان صاحب کو برطانیہ گارنٹی کرے گا؟ یہ ایک مشکل سوال ہے اور اس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اگر جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ اور مغرب جو ہے خان صاحب کو ایک جہادی مائنڈ سیٹ سمجھتا ہے، اور جہادی مائنڈ سیٹ کی اب دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس صورتحال کی روشنی میں بہت سے معاملات بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں جن کا ابھی کوئی جواب پراپر وے میں نہیں دیا جا سکتا، اور اس کا کوئی اس کو ریلائز بھی نہیں کیا جا سکتا کہ برطانیہ جہاں خان صاحب کی روٹس ہیں، جہاں خان صاحب کے بچے رہتے ہیں، جہاں خان صاحب کا بہت بڑا فین کلب ہے امریکہ میں، تو وہ کوئی ان کی گارنٹی دے گا۔ مگر امریکن ایمبیسڈر اگر ملے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے، اور پھر یہاں ہاؤس میں کانگریس میں اگر کوئی تحقیقات کے لیے موو ہوتی ہے تو بہت کچھ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ میں نہیں جانتا۔ آخر میں آخری ذکر یہ کروں گا کہ دیکھیں، جب تک عوام نہیں جاگیں گے، جب تک آپ کو ہمیں شعور نہیں آئے گا اپنے رائٹس کا، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں، اور ہم اس پر کوئی منظم ری ایکشن نہیں دینے کے قابل ہے، تبدیلی تو کوئی نہیں آتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب عوام شعور سے آری ہو اور وہ نظام سے واقف ہی نہ ہو، وہ کوئی بھی نظام ہو، ڈیموکریسی ہو، ایون فاشزم ہو، تو جب تک آپ کو اپنا ویژن کلیئر کرنا ہے اور اس کے لیے منظم ہونا ہے، اس سے پہلے یہ معاملات اور خراب ہوتے جائیں گے۔ اب آخری خبر کے طور پہ یہ بتا دوں کہ جی آرمی چیف کا دورہ امریکہ تقریباً ہونے کو ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو کنفرم کرتا ہے کہ جی طے ہو گیا ہے، صرف ڈیٹے ابھی اور مگر کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہ جلد آنے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا سچویشن بنے گی، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی ڈیل میں یہ طے ہوا ہے کہ ابھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ اگر انتخابات نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد ویسٹرن ورلڈ کس طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ موجود سیٹ اپ کیا یہی کنٹینیو کرتا ہے، جیسا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب محسن نقوی پنجاب میں کنٹینیو کریں گے، کس شیپ میں کریں گے، اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی کیا وہ شہباز شریف کا نعم البدل کے طور پر سامنے آئیں گے؟ یہ بہت ایک مشکل سوال ہے۔ اور کیا مسلم لیگ نون ایکسیپٹ کر لے گی اگر وہ لاڈلی ہے اور فوج کے ساتھ مل کے چل رہی ہے؟ اگر فوج طے کر لیتی ہے کہ محسن نقوی کو ہی کنٹینیو کرنا ہے تو یہ ایک نیا ایشو ہوگا۔ چھپے محسن نقوی کے حوالے سے ایک برنجا آدمی ہے بظاہر، مگر جو ان کی کارکردگی ایک سال کی، اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک کاپی ہے وہ شہباز شریف کی کہ وہ اسپیڈ ہی وزیر اعلیٰ کہلانا شروع ہو گئے اور اپنے ہی میڈیا میں، اور میڈیا ان کا بہت بڑا سپورٹیو ہے کیونکہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہ اسٹریٹجی بھی آتی ہے، پھر یہ ایک لابی ہے۔ مگر پنجاب میں کچھ کنسرن پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ بی بی پاک دامن انہوں نے جانا ہوتا ہے ہر ہفتے 10 دن میں، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ داتا دربار بھی جاتے ہیں۔ بی بی پاک دامن کی ایک پوری کہانی ہے کہ اس کی رینوویشن رکی ہوئی تھی کہ دو فرقوں کے ایک عجیب، جو آپ کو صورتحال میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، تو مگر کچھ کنسرن پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو اگر وہ یہ کنٹروورسی آگے بڑھتی ہے تو
میرا نہیں خیال ہے کہ محسن نقوی کنٹینیو کر سکیں گے. جو مذہبی طبقات ہیں ہمارے یہاں، جو تضادات ہیں ان کے تفرقہ بازی ہے، اس میں نارمل ماڈرن سیکولر لوگوں کی کچھ زیادہ گنجائش نہیں ہے. پھر سیکولر بھی وہ جو خود بھی اندر سے کہیں مذہبی ہو، تو یہ صورتحال ایک نئی شکل اختیار کر سکتی ہے. آج کے لیے اتنا بہت، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.